आधी रात को वो घर लौटा था। सारे हंगामे दम तोड़ चुके थे। थकी हारी लड़कियां इधर उधर लुढ़क गई थीं। दादी दादा और आपा के कमरे की लाइट्स बंद थीं और ये उनके लिए बेहतर ही था। लॉन्च में गेंदे और गुलाब के फूलों की पत्तियां इधर उधर बिखरी थीं। शायद मायूं की तकरीब लॉन्च में ही हुई थी। जो ये सब लाइबा मुराद के हवाले से होता तो किस कदर कैफ आगी और सरूर अंगेज होता। उसने बिखरी पत्तियां हथेली पर समेट कर सोचा। एक हारी हुई सोच ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया और लाइबा मुराद को खो देने का एहसास अजियत बनकर रगों पे में सरायत कर गया। उसने पत्तियां मसल कर फेंक दी और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। तभी किचन की तरफ से वो निकली। सब्ज़ चूड़ीदार पजामा, पीला कुर्ता जिस पर चंपा कली लगी थी, नंगे पाँव, दुपट्टा लापरवाही से बाजुओं के गिर लिपटा था। खुले बाल बेतरतीब सोई जागी आंखों के साथ वो बिल्कुल गुड़िया सी लग रही थी। अरगमान को देख कर ठटकी, जबकि अरगमान ने गोया उसे देखा ही ना था। उसने बड़ी हिम्मत से उसे पुकारा था, आज अब बहुत देर से आए मान बा। अगला लफ्ज़ उसने होंठों पर उंगलियां रख कर रोका, तो फिर वो रुका था, पलटा नहीं। सर्द व सपाट लहजा हद दर्जे बेगानगी लिए हुए था। यही तो थी जो उसके सारे ख्वाबों को मस्मार करने वाली मासूम सूरत। मोहब्बत के कातिल का अगर कोई नाम था तो यही था। नहीं, रोज़ आप जल्दी आ जाते हैं ना, इसलिए तुमसे किसने कहा कि मेरे आने जाने का टाइम टेबल संभाल रखो। एकदम पलट कर उसे घूरती निगाहों से देखते हुए बोला। सोई जागी आंखें पूरी तरह बेदार हुईं। इनमें तहैयर के साथ खौफ भी जागा। सुनो हनी डियर, उसका लहजा गहरे तंज का आईनादार था। एक एक सीढ़ी उतरता उसके करीब आया। जज वो दीवार से जा लगी। 4 दिन रह गए हैं ना। दीवार पर हाथ रखकर इस पर झुकते हुए वो संगीन और नाकाबिले फहम अंदाज में बोला। हनी ने बदवक्त असबात में गर्दन हिलाई। बड़ी बड़ी हरासा आंखों में काजल फैला फैला सा था। फिर देखना तो मैं तुम्हारा क्या हशर करता हूँ, संगीन लहजे में कहकर वो पलटा और 2-2 सीढ़ियाँ चढ़ गया। वो दम बहूर खड़ी थी और दूसरे पल उसने वहीं बैठकर धुआंधार रोना शुरू कर दिया। आपा किसी काम से निकली थी। उसे कालीन पर घुटनों में चेहरा दिए फूट फूट कर रोते देखा तो लपक कर करीब आईं। हनी हनी डियर, क्या हुआ? उन्होंने ज़बरदस्ती उसका सर ऊंचा किया। उसने बाकी कसर आपा के कंधे पर सर रख कर निकाल दी। वो बुरी तरह घबरा गईं। घर मेहमानों से भरा हुआ था। किसी भी लम्हे कोई भी आ सकता था। होने वाली दुल्हन के रोने का क्या जवाब पेश करती वो कि उसे तो वो रुखसत होकर भी कहीं जाना नहीं था। हनी जान, बताओ ना, किसी ने कुछ कहा? उन्होंने उसे झंझोड़ कर रख दिया। जवाबन ज़ोरों शोर से इस बात में सार हिलाया था। किसने कहा है, मुझे बताओ। उन्होंने प्यार से उसके आंसू साफ किए। वही आपके लाडले बाई ने। हैं? आपा सटपटाई। क्या मान घर आ गया है? उन्होंने सर उठाकर कमरे के बंद दरवाजे को देखा। हाँ, आ गए हैं जंगेज़ खान के जानशीन। मिर्चें चबाते हुए आंसुओं की रवानी में थोड़ी कमी वाक़या हुई। मायूं के दुपट्टे के साथ नाक रगड़ रही थी। बुरी बात है हिना, वो तुम्हारा होने वाला शोहर है। वह मुश्किल मुस्कुराहट दबाकर उन्होंने सरजनिश की। हाँ, तो मैं भी तो इनका होने वाला शोहर, मेरा मतलब है होने वाला बीवी हूँ। होने वाली बीवी, आपा ने तस्दीक की। हाँ वही। वो तो मुझे यूं धमकियां देते हैं कि क्या किसी पंजाबी फिल्म में विलन ने दी होंगी। आपा मेरा क्या बनेगा? सूजी सूजी सुर्ख आंखों में अब भी लबालब पानियों से भरी थीं। नैन कटोरे फिर से चलक जाने को बेताब। ओह, हुआ क्या? क्या कहा है उसने? आपने ही तो कहा था उससे बात किया करो। मैंने पूछ लिया कि आप इतनी देर से आए हैं। आगे से बोले, 4 दिन रह गए हैं, फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हशर करता हूँ। हैं? ये कहा अरगमान ने। मारे हैरत के आपा की आंखें फैली। तो और क्या मैंने झूठ बोला है आपा? एकदम इनका हाथ दबोच कर वो खौफजदगी के आलम में बोली। कहीं वो मुझे मार ही ना डालें। ओफ, कैसी बातें कर रही हो फजूल में। ऐसा किस तरह कर सकता है वो? आपा ने झुंझला कर कहा। कर भी सकते हैं, आप तो चली जाएंगी। पीछे से वो मुझे जहर दे दे या गला गोंद कर लॉन में दबा दें, आपको क्या पता चलेगा?
ارے کیا فضول بولتی رہتی ہو، انگریزی فلم میں دیکھ دیکھ کر دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا، میرا نہیں ان کا ہوا ہے۔ وہ ہتھیلیوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے گویا ہوئی۔ اچھا اب خاموشی سے اپنے کمرے میں جاؤ، کوئی مہمان اٹھ گیا تو ہاں وہاں وضاحتیں دینی پڑیں گی۔ انہوں نے بہلا پھسلا کر اسے بیچا، پھر دندناتی ہوئی اوپر پہنچی۔ وہ تکیے میں سر دیے پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے ارغمان یہ۔ انہوں نے تکیہ کھینچا۔ کون سی بدتمیزی، تکیہ ہے یہ۔ ایک تو آدھی رات کو گھر لوٹے ہو اور آتے ہی ہنی سے الجھ پڑے ہو۔ کیا کہا ہے اسے تم نے؟ کچھ نہیں۔ اس نے دوسرا تکیہ اٹھا کر سر پر رکھا اور اوندا لیٹ گیا۔ تو پھر وہ رو کیوں رہی ہے؟ اپنی چہیتی سے پوچھیں وہ رو رہی ہے، میں تو نہیں۔ اور پلیز آپا، میں اس وقت تھکا ہوا ہوں۔ ان سے پورے 6 برس چھوٹا تھا مگر ان دنوں ٹھیک ٹھاک بد لحاظ ہو گیا تھا۔ جاتے ہوئے لائٹ بند کر دیجیے گا، تم ٹھیک نہیں کر رہے ہو، آپا نے کہا۔ اس نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ مایوس ہو کر پلٹ گئیں۔ یہ دل اس کی محبت سے جدا ہو کر دھڑکنا سیکھ جائے تو نہ جانے کتنے جگنو مٹھیوں میں جگمگا اٹھیں، اندھیرے دور ہو جائیں، تمہاری راہ سے بھٹکیں تو منزل پر پہنچ جائیں۔ وہ کب سے انگلیوں میں پینسل گھماتے ہوئے یہ نظم بار بار دہرا رہا تھا۔ لائبہ مراد کے قدم دروازے میں ہی تھم گئے۔ ارغمان کے مدہم اور مایوس لہجے میں ٹوٹتی آس کی کرچیاں اس کے دل میں کھب سی گئی تھیں۔ تمہاری راہ سے بھٹکیں تو منزل پر پہنچ جائیں۔ اس نے ایک بار پھر گویا اس مصرعے پر غور کیا۔ تمہاری راہ سے بھٹکیں، اور جو ہر راہ اس کی راہ ہو تو اس نے سر جھٹک کر گویا خود کو کسی کے خیال کے سحر سے آزاد کرنے کی سعی کی۔ بھٹکیں تو کس طرح بھٹکیں؟ سامنے کے دروازے سے اندر آتے وسیم کی نگاہ دروازے میں کھڑی لائبہ مراد پر پڑی۔ اس کی نگاہ غیر محسوس طور پر ارغمان پر تک گئی، جو اب بھی اسی مصرعے کی گردان کرتے ہوئے گویا گتھی سلجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تمہاری راہ سے آ جائے مس لائبہ مراد، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ وسیم کی آواز پر دونوں ہی ہوش میں آئے۔ لائبہ نے اندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ارغمان کے مصرعے کی تکرار ختم ہوئی مگر انگلی میں پھنسی پینسل یوں ہی گھومتی رہی۔ وعلیکم السلام، وسیم نے گویا اسے جتایا تھا۔ وہ چونکی پھر جھجک سی گئی، جبکہ ارغمان نے اپنے سامنے بکھری تصویروں پر نظریں جما دی تھیں۔ ڈونٹ بی سلی لائبہ، اس نے خود کو ڈانٹا، پھر مسکراتی نگاہوں سے سب کو دیکھا۔ اس کے ہونٹوں کو چھونے والی مسکراہٹ خود ساختہ تھی۔ کہ تم لوگ اتنے خاموش کیوں ہوں؟ ہم آپ کے اسلام کے منتظر ہیں، ساجد نے پوری سنجیدگی سے کہا تو اس نے ہنستے ہوئے سلام کیا۔ سب نے کورس میں جواب دیا تھا ماں سوائے ارغمان کے۔ وہ اسے یکسر نظر انداز کیا اپنے کام میں مصروف تھا۔ آج آپ مضمون لائی ہیں یا نہیں؟ مجھے رائٹ ٹائم پر میگزین مارکیٹ میں لانا ہوتا ہے۔ لائبہ نے چپ چاپ ہاتھ میں رول کیے پیپرز اسے تھما دیے۔ پھر ارغمان کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم آج بھی آفس آئے ہو؟ اس کے لہجے میں گزری رات کی پرچھائیاں تک نہیں تھیں۔ گویا اسے یاد ہی نہ تھا کہ بیتی رات کو سناٹے میں وہ کسی کے کندھے پر سر رکھ کر روئی تھی۔ وہاں اس کی جگہ اب بھی اس کے آنسوؤں کی نمی منجمد تھی۔ کسی کی سماعتوں میں اس کی سسکیاں ہمیشہ کے لیے مکین ہو گئی تھیں۔ ارغمان نے ذرا کی ذرا اس کی بظاہر مطمئن انداز کو دیکھا، پھر تلخ لہجے میں بولا، آج کوئی خاص بات تھی؟ شادی اتنا غیر اہم واقعہ تو نہیں؟ اس نے اپنا بیگ اور ہاتھ میں پکڑی دوسری چیزیں ٹیبل پر ڈھیر کیں۔ آج میرے نزدیک گزرا ہوا کل زیادہ معتبر ہے۔ اس کا جتاتا ہوا انداز لائبہ چپ سی ہو گئی۔ ماضی میں رہنے والے حال کھو دیتے ہیں۔ تم حال کی بات کر رہی ہو، میں تو اپنا ماضی بھی کھو بیٹھا۔ اس کا لہجہ شکستہ ہو گیا۔ کیا تم لوگ جواں ادب کے لیے نیا اضافہ تخلیق کر رہے ہو؟ عالیہ نے طنز آمیز احتجاج سے پوچھا۔ شادی والے گھر میں ڈھیروں کام ہوتے ہیں، اور کچھ نہیں تو ایک چکر تم بھی پارلر کا لگا آتے۔ کم از کم یہ جو چہرے پہ 12 بجے ہیں اس کا وقت کچھ آگے پیچھے ہو جاتا۔ وہ نارمل سے بشاش لہجے میں بولی، شادی؟ کس کی شادی؟ وہ سب کے سب چونکے تھے۔ ارغمان نے تم لوگوں کو نہیں بتایا؟ اس کی کانچ سی آنکھوں میں خود ساختہ تحیر جاگا۔ کل اس کی شادی ہے، اس نے کتنے آرام سے کہہ دیا۔ ارغمان پریشان ہو گیا۔ ہیں ارغمان،
وہ سب کے سب حیران اس کی طرف پلٹے۔ تم لوگ ہی کیا، اس نے مجھے بھی انوائٹ نہیں کیا، حالانکہ کتنی پرانی دوستی ہے ہماری۔ ارغمان نے چونک کر بہت دھیان سے اس کا چہرہ کھوجا۔ وہ مگن سی فائل میں پیپر ترتیب دے رہی تھی۔ محض دوستانہ سا شکوہ تھا اس کے لبوں پر، اور بس کوئی دکھ کی پرچھائی، کوئی کھو دینے کا احساس۔ شکوہ گنا نگاہوں کی چبھن لائبہ نے اپنے چہرے پر محسوس کی۔ تب بھی سر اٹھا کر اس نے اسے دیکھا۔ وہ سنبھل کر سیدھا ہوا۔ تم نے بتایا بھی نہیں ارغمان؟ وسیم نے بہت سنبھل کر سوال کیا، جبکہ اس کی نگاہیں بظاہر انجان اور لاپرواہ سی لائبہ پر ایک لحظے کو ٹھہری تھیں۔ بہت اچانک اور سادگی سے ہو رہا ہے یہ سب، میرا خیال تھا میں بعد میں ٹریٹ دے کر سرپرائز دوں گا۔ وہ قصداً مسکرایا۔ ٹریٹ تو بہت چھوٹا لفظ ہے، ہم تو دعوت لیں گے، عالیہ برجستہ بولی۔ وہ ہنس دیا۔ جو حکم جناب۔ اب وہ خوش دلی سے ان کے شوخ جملے کے وار سہ رہا تھا۔ لائبہ نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر اس ماحول سے دانستہ کٹ گئی تھی۔ سارا دن وہ خود کو قصداً مصروف رکھے رہی تھی اور پھر وقت سے پہلے اٹھ گئی۔ ارغمان کو وسیم نے روک لیا۔ اکٹھے نکلتے ہیں۔ وہ جانتا تھا وسیم نے اسے کیوں روکا ہے، تب ہی خود کو ذہنی طور پر تیار کرنے لگا۔ بائک سٹارٹ کرتے ہوئے وسیم نے پوچھا، یہ شادی تمہاری پسند سے ہو رہی ہے؟ ہاں کیوں؟ اس کا لہجہ نارمل تھا۔ مگر میں تو سمجھتا تھا تم… اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ کیا؟ میرا خیال تھا تم لائبہ سے، یونیورسٹی سے ایک دوسرے کے ساتھ ہو، دوستی بھی خوب تھی، اتنے عرصے بعد محبت ہو ہی جاتی ہے۔ ضروری نہیں، وی آر جسٹ فرینڈ۔ ایک غبار سا تھا جس نے دل کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ بائک سٹارٹ کر کے ہوا ہو گیا۔ بس سٹاپ پر اسے لائبہ نظر آئی تو غیر ارادی طور پر رو رک گیا۔ میں ادھر ہی جا رہا ہوں، بیگ کی سٹرپ سے کھیلتی لائبہ نے جھکا سر اٹھایا۔ تمہیں گھر جانا چاہیے، میں نے مشورہ نہیں مانگا۔ وہ بری طرح بگڑا۔ اس نے باگتی دوڑتی ٹریفک پر نظریں جما دیں۔ زرد رو شام کے رنگ اس کے چہرے پر اتر آئے۔ نہ راستے ایک ہیں نہ منزل تو، اور وہ جو پہلے تھا محض دھوکہ دے رہے تھے خود کو۔ کتنی آرام سے بولی تھی وہ۔ ارغمان کا دماغ تپ گیا۔ اس نے بائک کو کک لگائی اور ہجوم پیکرا میں گم ہو گیا۔ اس کا رخ یقیناً گھر کی طرف نہیں تھا۔ حسب معمول وہ آدھی رات کے بعد گھر میں گھسا تھا۔ خیال یہی تھا کہ مہندی کا ہنگامہ دم توڑ چکا ہوگا، مگر یہ محض اس کی خام خیالی تھی۔ لون میں ہنگامہ بدستور جاری تھا۔ بھیگی بھیگی خوشبودار رات میں ڈھولک پر پڑتی تاپ بڑی خوشگوار گدگداتی ہوئی لگتی، اگر دل و دماغ قابو میں ہوتے۔ ان سب کے درمیان وہ بھی پھولوں سے سجی کرسی پر بیٹھی تھی۔ پیلے جوڑے میں ملبوس میک اپ سے مبرہ شاداب و نوخیز چہرہ تازگی لیے ہوئے تھا۔ ذرا ذرا ہنستی، تھوڑا تھوڑا شرماتی، ذرا سا ایک طرف کو جھکی آپا کی بات سن رہی تھی۔ آپا اس کے کان میں نہ جانے کیا خسر پھسر کر رہی تھیں۔ ایک طرف دادو بھی بیٹھی تھیں۔ لڑکیاں ڈھول کی تاپ پر تالیاں بجا رہی تھیں۔ ہنی آپا کسی بات پر بے ساختہ ہنسی تھی۔ ارمان کا دل چاہا کہ ان کے مسکراتے چہرے کو بگاڑ دے۔ کاش میں تمہیں قتل کر سکتا۔ مٹھیاں بھینچ کر اس نے خود پر قابو پانے کی ناکام کوشش کی، پھر لمبے لمبے ڈک برتا ان کی نظروں سے بچتا لاؤنج میں آ گیا۔ خیال تھا چپکے سے اپنے کمرے میں جا گھسے گا، مگر پہلی سیڑھی پر دادا جان کی آواز قدموں سے لپٹ گئی۔ کہاں سے آ رہے ہو دادا کی جان؟ چپتا ہوا طنزیہ لہجہ۔ کاش دادا آپ مجھ سے چھوٹے ہوتے تو میں بتاتا۔ وہ رکا ضرور مگر پلٹا نہیں۔ آخر اپنی ناراضگی کا مکمل اظہار بھی تو کرنا تھا۔ یہ زبردستی کا ڈول انہوں نے ہی اس کے گلے میں باندھا تھا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ لہجہ سخت ہوا۔ جہنم سے۔ وہ چپ چاپ ناہن سے گرل پر لکیریں کھینچتا رہا۔ یہ کوئی وقت ہے گھر لوٹنے کا؟ اس کی خاموشی انہیں تاؤ دلا گئی۔ شکر کریں لوٹ آیا ہوں۔ تمہیں تو شاید یہ بھی یاد نہ تھا کہ آج تمہاری مہندی ہے۔ میری نہیں، آپ کی اس چہیتی کی مہندی تھی۔ وہ بد تہذیبی سے بولا۔ ارغمان اندر آتی آپا نے تنبیہی انداز میں پکارا، یہ کس طرح بات کر رہے ہو؟ مجھے ایسے ہی بولنا آتا ہے۔ وہ دادا جان کا لاڈلا تھا، اب انہی سے بدتمیزی کر رہا تھا۔ ارغمان، آپا نے اسے گورا۔ رہنے دو اسما، اب یہ اتنا بڑا ہو گیا کہ مجھے آنکھیں دکھا سکیں۔ دادا جان دلگیر لہجے میں بولے تھے۔ ایک لمحے کو وہ ندامت میں گر گیا۔
میرا قصور بس اتنا ہی تو ہے کہ اپنی یتیم نواسی کو مناسب ٹھکانہ دینے کے لیے۔ جی ہاں، اپنی اس یتیم نواسی کا بہت خیال تھا نا آپ کو۔ اس یتیم پوتے سے کوئی محبت نہ تھی آپ کو، جو قربانی کا بکرا بنا کر اپنی اس یتیم و مسکین نواسی کو۔ غصے میں اس کی آواز خاصی اونچی ہو گئی۔ اماں جی اپنے کمرے سے برآمد ہوئیں۔ اے ہے کیا ہو گیا بیٹا؟ بیٹا صاحب دڑا دڑ سیڑھیاں چڑھتے اوپر غائب ہو گئے۔ جانتے تھے اب صاحب مل کر اسے گھیر لیں گے اور وہ کچھ بھی بول نہیں پائے گا۔ دیکھا تم نے اسما، کیا سلوک کرنے لگا ہے یہ ہمارے ساتھ؟ کیا برا کیا ہے ہم نے؟ اتنی اچھی لڑکی ہے حنا کا عمر، خوبصورت پڑھی لکھی، جسنا چاہے اپنے رنگ میں ڈھال لے، مگر یہ تو بے نتھے بیل کی طرح ہاتھ نہیں آتا۔ اماں جی متفکر سی کہہ رہی تھیں۔ اسما شرمندہ سی ہو گئی۔ کل شادی ہے حنا کے، دریال والے بھی آئیں گے، اس کے یہی تیور رہے تو کیا سوچیں گے وہ لوگ؟ ماں جی آپ فکر مت کریں، میں سمجھاتی ہوں اسے، اچھی طرح سمجھا دینا، کل اس نے کوئی گڑبڑ کی تو بری بارات میں گولی مار دوں گا۔ بابا جان تیش میں آ کر بولے، آپ کو زحمت نہیں دوں گا، یہ مبارک کام میں خود ہی کر لوں گا، آپ اپنی یتیم نواسی کی خیر منائیں۔ وہ اوپر سے برآمد ہوا اور پھر غائب۔ یا الہی خیر۔ ماں جی دل تھام کر رہ گئی، میں دیکھتی ہوں کہیں کچھ کر ہی نہ بیٹھے۔ وہ اوپر جانے کو لپکیں۔ اکلوتے پوتے میں تو ان کی جان تھی، رہنے دیں، آپ ہی کے لاڈ پیار کا نتیجہ ہے، وہ یوں آنکھیں دکھا رہا ہے۔ بابا جان ہفکی سے بولے، اے لو، میں نے کون سے انوکھے لاڈ اٹھا لیے تھے، 7 سال تک تو آپ کے کندھوں پر جھولا کرتا تھا۔ ماں جی تنک کر بولیں، 12 سال تک اس کے منہ میں نوالے بھی دیا کرتا تھا۔ اور ان دونوں کی آپس میں بحث شروع ہو گئی۔ اسما طویل سانس لے کر اوپر آ گئی، جانتی تھی وہ دونوں ہی ارغمان کو اپنی جان سے بڑھ کر چاہتے تھے۔ ارغمان فون پر کسی کے نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ انہیں دیکھ کر سیور پٹخ دیا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے ارغمان، اس طرح بات کرتے، مجھے شرم کیسے آئے گی؟ ہمارے بڑوں کو تو آئی نہیں، وہ بد لحاظی سے کہتا، آخری جملہ منہ میں بڑبڑاتا تولیہ اٹھا کر واش روم میں جا گھسا۔ وہ سر پکڑ کر اس کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ خیال یہی تھا کہ باہر آئے گا تو تفصیلی بات کریں گے، مگر وہ باہر نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تنگ آ کر انہیں دروازہ کھٹکھٹایا۔ اے ارغمان، سو گئے ہو کیا؟ جی ہاں سو گیا ہوں، آپ بھی جا کر زحمت کریں سونے کی، وہ حد درجے تلخی سے بولا۔ وہ کچھ لمحے یوں ہی بند دروازے کو گھورتی رہیں، پھر پلٹیں تو نظر سائڈ ٹیبل پر رکھے کارڈ پر پڑی۔ انہوں نے اٹھا کر دیکھا، وہ اتنے ہی تھے جتنے انہوں نے 1 ہفتہ قبل اسے دیے تھے۔ وہ اپنے دوستوں کو انوائٹ کر لے۔ ان کی پیشانی پر سلوٹیں پڑ گئیں، کہیں سچ مجھ ارغمان کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہو رہی؟ وہ یہی سوچتی ہوئی نیچے چلی گئیں۔ بہت دیر بعد ان کے جانے کا یقین کر کے وہ باہر نکلا۔ اس نے تولیہ کھینچ کر ڈریسنگ ٹیبل پر دے مارے غصے اس کے دل و دماغ کھول رہے تھے۔ میری کسی کو پرواہ نہیں، مروں یا جیوں۔ اور وہ مہارانی جمعہ 8 دن نہیں ہوئے یہاں آئے ہوئے، وہ سب کے دل و دماغ پر چھا گئی۔ مگر کب تک؟ مجھے برباد کرنے والی کب تک سوکھ کا سانس لے گی؟ ایک بار میری دسترس میں آئے تو صحیح، منہ خشر کروں گا کہ شادی کا مطلب بھول جائے گی۔ ہتھیلی پر مکہ جماتے ہوئے ادھر ادھر چکرا رہا تھا۔ غصہ، جوش، انتقام، لائبہ کو کھو دینے کا دکھ اسے کسی کروٹ چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ اور وہ لائبہ، وہ سر تھام کر بیڈ پر جا گرا۔ کتنی آسانی سے رستہ بدل گئی، یوں جیسے میرے اس کے درمیان کبھی کوئی تعلق تھا ہی نہیں۔ اگر وہ ساتھ دیتی تو میں آسانی سے ہار مان نہیں لیتا۔ وہ کھولتے دل و دماغ کے ساتھ سوچتا رہا۔ رات جلتی رہی، نیند پلکوں پر مہربان نہ ہوتی تھی اور دماغ سلگتا تھا۔ تبھی دروازے کے باہر چل آوازیں ابھری۔ اب کوئی آ نہ جائے، اس نے کوفت سے سوچا اور دم ساتھ کر لیٹ گیا۔ کسی سامنا کرنے کی ہمت تھی نہ آرزو۔ بھئی ہمارا تو رات جگہ کا پروگرام ہے، رات کا 1 بج رہا ہے اور کتنا جاگنا ہے۔ اسی یتیم و مسکین نواسی کی جھنجھلائی ہوئی تھکی ہوئی آواز ابھری۔ ارغمان نے غصے میں کروٹ بدلی۔ تو تمہیں کیا فکر ہے؟ تم اطمینان سے سو جاؤ، صبح کون سا برات جانی ہے؟ تمہیں ایک چکر لگوا کر کوٹھی کا واپس ہی آنا ہے۔ ارغمان کی کزن کومل کی آواز ابھری۔ بھائی لکی ہے ہنی، دوسرے نے کہا۔ اچھا اب سو جاؤ تھوڑی دیر، کومل نے کہا تو وہ جھنجھلا کر بولی۔ سوؤں گی کیسے؟ یہ اتنی ڈھیر ساری مہندی جو تھوپ دی ہے، بس ابھی سوکھ جائے گی، پھر بے فکر ہو کر سو جانا۔ وہ لوگ شاید اسے آرام کے خیال سے اوپر والے کمرے میں چھوڑنے آئی تھیں۔ کچھ ہی دیر بعد خاموشی چھا گئی۔ وہ کچھ لمحے یوں ہی
لب بنچے لیٹا رہا۔ پھر ایک خیال اس کے اندر جاگا تھا۔ بجلی کسی تیزی سے اٹھ کر اس نے دروازہ کھولا۔ گھر میں خاموشی تھی، جبکہ باہر لان میں اب بھی ڈھولک پیٹی جا رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے ساتھ والے کمرے پر دستک دی۔ کون ہے؟ اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ وہ ذرا جھکی پاؤں کی سائڈ پر بنی مہندی کی بیل ٹھیک کر رہی تھی۔ سر اٹھا کر اس نے آنے والے کو دیکھا تو کھڑی ہو گئی۔ آپ؟ وہ یوں ہی دونوں ہاتھ پشت پر باندھے اسے گھور رہا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ ہکلائی۔ سنو، وہ سنگین اور سنجیدہ لہجے میں کہتا اس کے قریب آیا۔ تمہارے پاس بس آج کی رات ہے۔ کیا مطلب؟ ہنا کی ٹانگیں ایک دم سے بے جان ہوئی تھی۔ دم سے بیڈ پر بیٹھ کر ہراساں نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ میرا کچھ نہیں جائے گا ہنا بی بی، تمہاری زندگی عذاب ہو جائے گی۔ میں تمہیں کبھی کوئی خوشی نہیں دے پاؤں گا۔ بہتر یہی ہے تم آج اور ابھی انکار کر دو۔ اس کے حد درجہ سنجیدہ لہجے پر ہنا نے بمشکل تھوک نکلا تھا۔ میں انکار کیا تھا۔ پھر وہ بری طرح چونکا، گویا لڑکی اتنی بھی معصوم نہیں جتنا وہ سمجھا تھا۔ بابا جان کہنے لگے اس کو یوں ہی بولنے، شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ارغوان تو یوں ہی بکواس۔ مہندی لگا ہاتھ ہونٹوں پر رکھ کر اس نے ایک دم بات روکی، پھر سہمی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ بکواس؟ میں بکواس کرتا ہوں؟ ارغوان کی نگاہیں ایک دم لہو رنگ ہوئی۔ میں تو بس ٹھیک ہے، کل آنے دو، پھر پتہ لگے گا سب کو میں بکواس کرتا تھا یا نہیں۔ اور تمہیں بھی مزہ آ جائے گا۔ بہت شوق ہے نا شادی کا؟ مجھے کوئی شوق نہیں آپ سے شادی کا۔ آپ کو جو کہنا ہے بابا جان سے کہیں، مجھے کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ وہ ایک دم رو دی تھی۔ چپ! وہ زور سے دہاڑا۔ بس اسی طرح دہاڑ سے دروازہ بند کر کے باہر نکل گیا۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے اسے لگا اس نے اپنے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال لیا ہے۔ وہ اس کے پہلو میں بیٹھی ہنا آپا کے گلے لگی دھواں دار رو رہی تھی۔ اس نے بڑی کوفت سے اسے دیکھا۔ آپا بہلا پھسلا کر اسے چپ کرانے میں بمشکل کامیاب ہوئی تھی۔ مووی کیمرہ آن تھا۔ ہنا کے ددیال والے بھی آئے تھے۔ دانیال نے بڑے غور سے ارغوان کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر خوشی کی رمق تک نہ جاگی۔ وہ یوں ہی سا بیٹھا تھا۔ انہوں نے ادھر ادھر مہمانوں کو ڈیل کرتی آپا کو جا پکڑا۔ یہ ارغوان اس شادی سے خوش نہیں تھا کیا؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ میاں کی بات سن کر وہ سٹپٹا کر رہ گئیں۔ آپ سے کس نے کہا؟ مجھ سے کون کہے گا؟ ارغوان کا چہرہ کھلی کتاب کی مانند ہے۔ آپا نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ یوں بیٹھا تھا جیسے ابھی بھاگ جائے گا۔ چہرے سے کوفت، بیزاری، تھکن، جھنجھلاہٹ سب شامل تھیں۔ وہ بس اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، ورنہ ہنا پر تو اسے کوئی اعتراض نہ تھا۔ انہوں نے بمشکل شوہر کو مطمئن کیا، مگر دبی دبی زبان میں یہی بات کئی لوگوں نے بابا جان ماں جی سے کہی تو وہ پریشان ہو گئیں۔ اے عائشہ، ذرا سمجھاؤ اسے جا کر، ایسے کیوں بیٹھا ہے؟ ناک کٹوائے گا ہماری۔ آپا تن فن کرتی اس کے برابر جا بیٹھیں۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ نہیں، خراب ہو گیا ہے۔ اس کے منہ کے زاویے کچھ اور بگڑ گئے۔ لگ تو یہی رہا ہے، منہ بنائے کیوں بیٹھے ہو؟ زبردستی کی شادیوں میں یوں ہی منہ بناتے ہیں۔ آہستہ بولو، ہنا سن لے گی۔ سن لے کیا، میں سب خود بتا دوں گا۔ حد ہوتی ہے۔ بابا جان کیا سوچیں گے؟ جو بھی سوچیں، میرے بارے میں سوچا تھا انہوں نے؟ وہ آگ کے ڈیر پر بیٹھا پھنکار رہا تھا۔ آپا کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ دو چار تھپڑ رسید کر دیں، مگر اس کے حد درجہ بگڑے انداز دیکھ کر نرم لہجے میں بولی، دیکھو میرے پیارے بھائی، یہاں میرے سسرال والے موجود ہیں، تمہارے بہنوئی بذاتِ خود پوچھ چکے ہیں۔ میں واپس جا کر کس کس کو مطمئن کروں گی؟ بابا جان کا نہیں تو میرا خیال کر لو۔ اور ان کا خیال کر کے وہ یوں مسکرایا جیسے گلے پر چھری رکھی ہو۔ انہیں غصہ تو بہت آیا، مگر اسے ہی غنیمت سمجھ کر اٹھ گئیں۔ رسمیں ختم ہوئیں تو وہ گویا رسی توڑوا کر بھاگا تھا۔ بہت رات گئی۔ آپا اسے ڈھونڈتے ہوئے اوپر آئیں تو وہ ایک خالی کمرے میں بیٹھا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ یہ کیا مانی، تم نے سگریٹ پینا شروع کر دی؟ ان کے ہاتھ درجے متاسف لہجے پر اس نے چپ چاپ سگریٹ فرش پر پھینک کر جوتے سے مسلا اور دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر کھڑکی میں جا کھڑا ہوا۔ آسمان پر ستارے جلملا رہے تھے اور پورے چاند پہ بنتے لائبہ مراد کے عکس نے اس کے اندر ضیاء کے احساس کو اور کچھ گہرا کر دیا تھا۔ اور یہ لڑکی ہنا احتشام کیا تمہاری جگہ لے سکے گی؟ اور تم نے کتنی آسانی سے مجھے اس کے حوالے کر دیا۔ ایک بار تو تم مان جاتی لائبہ تو میں سب کچھ چھوڑ دیتا
اور اس نے دیکھا لائبہ کے ہونٹوں پر اوپری مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ شاید وہ اچھی طرح جانتی تھی وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ وہ بری طرح جھنجھلا گیا۔ مانی کیا سوچ رہے ہو؟ چلو ہنا تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ آپا نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ابھی میرا پارٹ باقی ہے اس ڈرامے میں، وہ زہر ہند لہجے میں بولا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تمہاری نئی زندگی کی شروعات ہو رہی ہیں اور تم اسے ڈرامہ کہہ رہے ہو۔ آپا قدرے خفا ہو کر بولی۔ وہ یوں ہی کھڑکی سے باہر جھانکتا رہا۔ اچھا چلو اب بہت رات ہو گئی ہے، ہنی انتظار کر رہی ہوگی۔ آپا پلیز بس کریں۔ اب بابا جان کی ضد تھی، وہ ہنی کو ہمیشہ کے لیے اس گھر میں لانا چاہتے تھے اور وہ بھی میرے حوالے سے، سو لے آئے۔ میں کیا سوچتا ہوں، کیا چاہتا ہوں، یہ سوچنے کی زحمت کسی نے نہیں کی۔ وہ جو کل تک میرے کندھے سے لٹک کر مجھ سے ٹافیوں کی فرمائش کرتی تھی، اس کو میری بیوی بنا دیا۔ میں نے بھی کر دیا جو وہ چاہتے تھے۔ اب مزید مجھ سے کوئی توقع مت رکھیں آپ لوگ، بہت ہو گیا، اپنی محبتوں کا بھرپور خراج لیا ہے آپ لوگوں نے، اور میں نے کیا کچھ ہار گیا ہوں یہ کسی کو خبر نہیں۔ خدا کے لیے اب تو مجھے بخش دیں۔ وہ بڑک کر دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا۔ آپا حیران سی اسے دیکھیں گئی، پھر قد خفگی سے بولی، یہی سب کرنا تھا تو پہلے انکار کر دیا ہوتا۔ اب تعلق باندھا ہے تو نبھانا بھی سیکھو۔ ٹھیک ہے وہ تم سے کچھ چھوٹی ہے مگر سمجھدار ہے، ایڈجسٹ کر لے گی تمہارے ساتھ، یا پھر پہلے انکار کرتے۔ کیا تھا بہت زور شور سے کیا تھا، کنپٹی پر پسٹل رکھ کر منوایا گیا ہے، وہ بھی میری نہیں دادا جان کی۔ ایک بار تو دل چاہا پھر بھی انکار کر دوں، ذرا دیکھوں تو صحیح۔ اللہ نہ کرے، آپا نے دہل کر سینے پر ہاتھ رکھا۔ اگر خدا نہ خواستہ دادا جان کو کچھ ہو جاتا تو تم خود کو معاف کر پاتے۔ کچھ نہیں ہوتا، بس ایموشنل بلیک میلنگ تھی اور میں احمق گدھا بلیک میل ہو گیا، پتہ نہیں کیوں۔ آپا نے مسکراہٹ دبائی۔ میں جانتی ہوں بہت چاہتے ہو تم ان کو۔ امی ابو کی وفات کے بعد جس طرح انہوں نے ہمیں سنبھالا ہے، جس طرح ہمارا خیال رکھا ہے، شاید ہی کسی دادا دادی نے رکھا ہو۔ ہاں، اور چاہت کا کتنا غلط راج لیا انہوں نے۔ بچپن سے لے کر آج تک ہر خواہش پوری کی انہوں نے۔ میرے جوتے کپڑے سے لے کر شرٹ تک، ناشتے سے لے کر ڈنر تک، ہر چیز میری پسند و ناپسند کے مطابق ہوتی تھی۔ اور اب میری زندگی کا کتنا بڑا فیصلہ کتنی آسانی سے خود بخود کر گئے، مجھ سے پوچھنا تک گوارا نہیں کیا۔ آج ہنی کی جگہ اگر کون؟ آپا چونکی۔ وہ ایک دم چپ سا ہو کر لب کاٹنے لگا۔ آپا کو اس پر ترس آ گیا، نہ جانے وہ کس اذیت میں گرفتار تھا۔ جذباتی تو وہ شروع ہی سے تھا، ذرا سی بات پر بڑک اٹھتا، خفا ہو جانا اس کی عادت ہی تھی، مگر اب تو ایک نامعلوم سا دکھ تھا جو اس کی آنکھوں میں جھلکنے لگا تھا۔ اکلوتا لاڈلا بھائی، اس کے میکے کا مان۔ وہ دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام کر پوچھنے لگیں، بہت چاہتے تھے اسے۔ وہ بری طرح چونکا، پھر نظریں چرا کر رخ موڑ گیا، گویا ان کے خیال کی تصدیق ہو گئی۔ ان کا دل دکھ سے بھر گیا۔ کون تھی وہ؟ تھی؟ اسے یہ لفظ بہت عجیب لگا، محض ایک دن کا فاصلہ اور وہ ماضی ہوگی۔ اب کیا فائدہ آپا؟ سلگتا ہوا لہجہ تھا۔ اچھا نہیں کیا دادا جان اور دادوں نے، وہ بڑبڑا کر رہ گئیں۔ پھر ہنی کا خیال آیا، پر بھیا اس میں ہنی کا کیا قصور؟ وہ تو مظلوم ہے، نہ باپ رہا نہ ماں، ددیال والے رکھنے کو تیار نہ تھے۔ ذرا سوچو کتنے مجبور ہیں دادا دادی۔ بیٹے اور بہو کے بعد بیٹی کی موت کا دکھ دیکھا انہوں نے، نواسی کو کہاں چھوڑتے، اس کے ددیال والوں کو تو اس کا کوئی خیال ہی نہیں آیا۔ اب ہر کسی کو دادا، اور ہماری دادوں جیسی شفیق تو نہیں ہوتی۔ بھول گئے ہنی کو یہاں چھوڑ کر، اب یہ نواسی کو کہاں چھوڑ آتے۔ اس کو ہمارے دکھ مشترک ہیں، اس نے بھی کم عمری میں ماں باپ کی جدائی سہی اور ہم نے بھی۔ اس سے کیسی نفرت؟ وہ ایک لمحے کو اپنے دل میں جان کر ایمانداری سے اپنا تجزیہ کرتا تو شاید جان لیتا وہ کب اس سے نفرت کرتا تھا۔ وہ کم عمر معصوم سی لڑکی اس کی کزن تھی، پھپھو کی وفات کے بعد اس سے اور بھی عزیز ہو گئی تھی۔ اب تو بس لائبہ کے چھین جانے کا دکھ تھا یا دادا جان کے اچانک فیصلے پر احتجاج اور غصہ تھا۔ ہنی بھی اس کی لپیٹ میں آ گئی تھی۔ پھر ایک دم اسے اپنی بیوی کے روپ میں قبول کرنا کس قدر مشکل تھا۔ یہ گھر تو ہمیشہ حادثات کی زرد میں رہا ہے، اور پھر دادا دادی کو دیکھو، کیا کچھ سہا ہے انہوں نے اپنی جان پر۔ تو ان کی ساری خوشیاں تم سے اور ہنی سے وابستہ ہیں۔ آپا اسے سمجھا بجھا کر دروازے تک لے آئیں، ساتھ ہی ایک مخملی ڈبیا نکال کر اس کے ہاتھ میں دے دی۔ لاکٹ ہے، اسے رونمائی میں دے دینا، اور مان پلیز آرام سے پیار سے، اس سارے میں ہنی کا کوئی قصور نہیں۔
ارے دولہا میاں ابھی تک یہیں کھڑے ہیں؟ دنیال بھائی اچانک آ نکلے۔ نیک دیے بغیر چلا جاتا۔ آپا مسکرائیں۔ اکیلے اکیلے ہی، وہ حیرت سے مسکرائے۔ یہ ہم بہن بھائی کا معاملہ ہے۔ انہوں نے ارغمان کو اندر دھکیلا۔ اس نے قدرے جنجلا کر دروازہ بند کر کے کنڈی چڑھائی تھی۔ کیا ملا زوجہ محترمہ؟ اف، دکھا دوں گی، آپ چلیں اپنے کمرے میں مننے کے لیے دودھ گرم کر کے لاؤں۔ وہ جنجلائیں تو وہ سر جھٹک کر چلے گئے۔ اے عائشہ بیٹی، کیا چلا گیا؟ دادی جان نیچے سے اشارے سے پوچھ رہی تھیں۔ جی دادو۔ وہ مرے مرے قدموں سے نیچے آئیں اور سر پکڑ کر صوفے پر ڈھہ گئیں۔ نیند میں آگے پیچھے ڈولتی ہنی ہوشیار ہوئی، پر ایک تو تھکن اور نیند اعصاب پر سوار تھی اور دوسری وہ آیا ہی کچھ اس طرح آپا کے پڑھائے ہوئے سارے سبق ذہن سے اڑن چھو ہو گئے۔ پٹا کھسک گیا۔ وہ ٹکر ٹکر اس کی شکل دیکھے گئی۔ یہ کیا ناٹک ہے؟ نیند آ رہی تھی تو سو جاتی۔ اس کی نیند بری سرخ آنکھوں کو دیکھ کر وہ بگڑا۔ ہنی نے گھبرا کر دوپٹہ کھینچنا چاہا، سارے کا سارا اس کے نیچے دب گیا تھا۔ شاید سو گئی تھی تو پنیں نکل گئی تھیں۔ یہ پہن لینا آپا نے دیا تھا۔ اس نے ڈبیا اس کی طرف اچھالی، سیدھی اس کی گود میں آ گری۔ خود اس نے کوٹ اتار کر صوفے پر اچھالا، بیڈ پر گر کر تکیہ سر پر رکھ لیا، گویا ساری ذمہ داری پورا ہو گئی تھی۔ سونے سے پہلے لائٹ آف کر دینا، کیا مصیبت گلے پڑ گئی ہے؟ تکیے میں سے آواز آئی تھی۔ آخر جملہ تو بطور خاص اسے سنایا گیا تھا۔ تکیے میں منہ دیے وہ اس کے رد عمل کا منتظر تھا۔ ذرا دیر بعد محسوس ہو اور بیڈ سے نیچے اتری ہے چینج کرنا ہو۔ کنڈی کھلنے کی آواز پر وہ بڑک کر اٹھا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ دروازے سے باہر نکلتی ہی نہ وہیں ساکت ہو گئی۔ کیا پوچھ رہا ہوں میں؟ میں یہاں نہیں رہوں گی۔ وہ منمنائی تھی۔ کیوں، کیا مصیبت ہے؟ کاٹتا ہوں میں؟ وہ غصے سے دہاڑا۔ خوف بھی تھا، اگرچہ سچ مچ نکل گئی تو۔ واپس آؤ۔ اس کے اتنے روب کے جواب میں ہنا نے بعد وقت نفی میں گردن ہلائی تھی۔ اتنی تو دھمکیاں دی تھیں، اب اتنے غصے میں ہیں، پتہ نہیں تمہارے ساتھ کیا کریں۔ مت جانا ہنی، ذہن نے فوراً مشورہ دیا۔ اسے وہیں ڈٹے دیکھ کر ارغمان کا دماغ گھوم گیا۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ وہ غضبناک ہو کر اٹھا۔ ہنی کی چیخ تو حلق میں ہی گھٹ گئی تھی، مگر اس نے تیزی سے دروازہ کھول کر نیچے دوڑ لگا دی۔ سیڑھیوں پر لہنگا پیروں میں پھنس گیا اور دوسرے پر وہ لڑکتی ہوئی آپا کی گود میں سوار ہوئی تھی۔ وہ ہکا بکا رہ گئیں اور اوپر کھڑا ارغمان سر پیٹ کر رہ گیا۔ اب تم دونوں میں سے کسی نے گڑبڑ کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سمجھو وقت گزر گیا، اب تو بس نبھانی ہے۔ کچھ دادا دادی کی عزت کا ہی خیال کیا ہوتا، کل جو کسی کی نظر پڑ جاتی تو دو کوڑی کی عزت نہ رہتی۔ آپا سخت غصے میں تھی، بڑی مشکلوں سے ہنی کو اس کے کمرے میں چھوڑنے آئی تھیں۔ وہ تو راضی ہی نہ تھی۔ کل کی رات دادی کے کمرے میں گزاری، خود مزے سے سوتی رہی، ان لوگوں کی رات آنکھوں میں کٹ گئی۔ یہ خود گئی تھی، میں نے کیا کہا تھا؟ وہ سارا الزام اس پر دھر گیا۔ گلا دبوا لیتی چپ چاپ، ہے نا؟ ہائے اللہ! ہے ارغمان آپا دہل کر رہ گئیں۔ کس کی باتوں میں آ گئیں؟ حد ہوتی ہے۔ میں نے تو ہنسی معصوم لڑکی سمجھا تھا۔ ارغمان نے تپ کر کہا۔ نہیں، ساری معصومیت تو آپ پر ختم ہے۔ وہ بڑبڑائی۔ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، ارغمان گرجا۔ دیکھا آپ نے؟ ہنی نے رونی صورت بنا کر آپا کو دیکھا۔ پاگل کر دو گے تم لوگ مجھے۔ وہ سر تھام کر رہ گئیں۔ آپ کیوں ہونے لگیں؟ پلے تو میرے پڑی ہے، میں ہوں گا پاگل۔ وہ بیڈ پر بیٹھا سلگ رہا تھا، اور میں بھی۔ ہنی نے بڑی افسردگی سے کہا۔ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ شوہر ہے تمہارا، آپا نے ڈانٹا۔ ان کی لغت میں خاموشی کا لفظ نہیں۔ ملک الموت بھی آ گیا تو اس سے بھی پٹر پٹر باتیں بگاڑے گی۔ لڑتی تو وہ پہلے بھی بہت تھی، مزاج میں ابھی بچپنا تھا، ضدی بھی تھی، ضد کر کے ہر بات منواتی۔ پہلے ارغمان اس کے جملوں کو انجوائے کرتا تھا، اس کی ضدیں پوری کرتا تھا۔ اب باری فروزی، پرپل کنٹراسٹ کے ولیمے کے جوڑے میں دلہن کا میک اپ کیے، بھاری جویلری پہنے، اپنی تمام تر معصومیت اور حسن کے باوجود یوں جواب دیتی زہر لگ رہی تھی۔ آج ان کا ولیمہ بہت شاندار ہوا تھا، چاند سورج کی جوڑی تھی، مگر ارغمان کے چہرے کے تناؤ میں کوئی کمی نہ آئی تھی۔ آج تو ہنی بھی منہ بسورے بیٹھی تھی۔ کئی لوگوں نے دبی دبی زبان میں سرگوشیاں کیں، پوچھا بھی۔ آپا اور دادی پریشان ہوتی رہیں۔ اب سو جاؤ تم لوگ۔ آپا انہیں ان کے حال پر چھوڑ کر اٹھی تھیں۔ کہاں جا رہی ہیں؟ یہ زیور تو اتار دیں، اتنا باری ہے۔ آپا طویل سانس لے کر پلٹیں، ایک نظر ارغمان پر ڈالی،
وہ بیڈ پر نیم دراز ہاتھ میں کتاب لیے بیزار سا بیٹھا تھا۔ پہلی رات کی ساری خوبصورتی تو غارت کر چکے تھے وہ لوگ، اور امید آج بھی نہ تھی۔ ضرورت کیا تھی اس لیپا پوتی کی؟ شکل تو وہی رہی تھی۔ ارغمان نے چڑھایا، جی نہیں، میں آج سب سے زیادہ اچھی لگ رہی تھی، ہے نا آپا؟ ہنی نے اترا کر کہا۔ اس کے اترانے میں معصومیت کے ساتھ تیکھا پن بھی تھا۔ اپنے منہ میاں مٹھو، آپا دیکھیں نا۔ ارغمان، بیہیو یور سیلف، آپا نے ڈانٹا۔ وہ پھر سے کتاب کی طرف متوجہ ہوا۔ آپا نے اس کا سارا زیور اتار کر ڈریسنگ ٹیبل کی دراز میں سنبھال کر رکھا۔ میک اپ صاف کرتے ہوئے دل محسوس ہو کر رہ گئی۔ 4 گھنٹے لگے تھے پارلر میں۔ کیا پریوں سا روپ آیا تھا۔ سب ہی نے تو تعریفیں کی تھی اور ارغمان نے شاید اسے نظر بھر کر بھی دیکھا نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیا بنے گا، وہ متفکر تھی۔ ہنی بڑے مزے سے سارے فنکشن کو یوں ڈسکس کر رہی تھی جیسے کسی اور کا ولیمہ اٹینڈ کر کے آئی ہو۔ ہاں آپا، وہ ماں نے جو لاکٹ دیا ہے نا، مجھے اس کا ڈیزائن پسند نہیں۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں ارغمان کو دیکھا۔ اس کی تیوری پر بال پڑ گئے۔ ہائے ہنی، وہ لاکٹ تو بہت پیار سے ارغمان نے دیا تھا رونمائی میں۔ آپا بختیار بولی، پیار سے تو نہیں دیا تھا، یوں کر کے پھینکا تھا۔ اس نے لاکٹ اچھال کر دکھایا۔ وہ سیدھا ارغمان کی جولی میں پڑا۔ وہ بڑک کر اٹھا۔ دیکھا آپا، کس قدر جاہل لڑکی ہے یہ۔ اس طرح دیا تھا۔ اس نے دل گرفتگی سے آپا کو دیکھا۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، فائدہ ہی کچھ نہ تھا۔ بس سلیپنگ سوٹ اس کے ہاتھ میں دے کر ڈریسنگ روم کی طرف دھکیل دیا۔ جب وہ چینج کر کے باہر آئیں تو وہ جا چکی تھیں۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل سے کاٹن اور نیل پالش ریموور اٹھایا۔ بیڈ پر بیٹھ کر اس نے نیل پالش ریموور سے صاف کی۔ ارغمان نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ وہ پہلے دن کی طرح خوفزدہ نہیں تھی، بلکہ دادی کی خوب سکھائی پڑھائی لگ رہی تھی۔ بات سنو، اسے یوں مطمئن دیکھ کر اسے چین نہیں آیا۔ جی، اس نے ذرا کی ذرا پلکیں اٹھائیں۔ اگر اس کمرے میں رہنا ہے تو ڈنگ سے رہنا، میری کسی چیز کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں۔ ہنی نے قدرے خفگی سے اسے دیکھا۔ بچہ سمجھتے ہیں مجھے، نانوں نے بیچ دیا ہے، ورنہ میں نہیں آ رہی تھی۔ تم میں عقل نہیں ہے، ارغمان نے چڑھایا۔ یہاں ہماری بہت سی چیزیں رکھی ہیں، آپ بھی ہاتھ مت لگائیے گا انہیں۔ اسے بھی غصہ آ گیا۔ تم، ارغمان حشر کر دیتا اس کا، مگر پتہ تھا کچھ بھی کہہ دیا تو وہ دادی کی گود میں جا چڑھے گی۔ اسے پرواہ بھی نہ ہوتی، مگر گھر میں کچھ مہمان ابھی موجود تھے۔ اس نے غصے میں کتاب پرے اچھالی اور تکیے میں سر دے کے لیٹ گیا۔ نہ جانے کس گناہ کی سزا ہو تم، کسی عذاب کی طرح مسلط کی گئی ہو مجھ پر۔ میرا بھی یہی حال ہے، وہ افسردگی سے منہ ہی منہ میں بدبدائی تھی۔ آپا کا ارادہ تھا وہ کچھ دن یہاں رہ کر ان کے درمیان ناراضگی کم کرنے کی کوشش کریں گی، مگر ایبٹ آباد سے ان کی ساس کا بلاوا آ گیا۔ وہ بیمار تھیں اور تنہا بھی۔ آپا اور دنیال بھائی نے باعجلت سامان باندھا اور روانہ ہو گئے۔ جاتے جاتے انہیں ایبٹ آباد آنے کی دعوت دے گئے۔ ارغمان انہیں سی آف کرنے ایئرپورٹ کیا واپس آیا تو ٹی وی لاؤنج میں دادی کی گود میں سر دیے بیٹھی تھی۔ کتنی اداسی ہو گئی ہے نا آپا کے جانے کے بعد۔ اداسی کیسی؟ ساتھ خیریت کے اپنے گھر پہنچے، ساس سسر کی خدمت کرے۔ میرے گھر کی رونق تو تم سے ہے۔ دادی نے نہال ہو کر اس کی پیشانی چومی۔ وہ کھلس کر رہ گیا۔ بیٹا چھوڑ آئے انہیں؟ دادی نے اس کو آتے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، واپس لے آیا ہوں۔ ہنی ہنسنے لگی۔ وہ نظر انداز کر کے اوپر جانے لگا، مگر دادی نے پکار لیا، 2 گھڑی اپنی دادی کے پاس بھی بیٹھ جاؤ۔ وہ پلٹ کر صوفے پر بیٹھا اور ریموٹ سے ٹی وی آن کر دیا۔ نہ تو آئے گی نہ ہی چین آئے گا، میرے آنگن کی ہری بیلوں کا پتا پتا سوکھتا جا۔ جنید کی آواز پر وہ اٹھ بیٹھی۔ اسی چینل پر لگا دیں۔ ارغمان نے کھٹ سے بٹن دبا کر اس چینل لگا دیا۔ بورڈ سی سائیکل ریس لگی تھی۔ وہ پھر سے دادی کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ غصہ تو آیا تھا، بے عزتی بھی محسوس ہوئی تھی۔ دادو نے پہلے گور کر ارغمان کو دیکھا، پھر شہداگی لہجے میں بولی، تمہاری بہن بہت اصرار سے کہہ کر گئی ہے، میں تو کہتی ہوں کچھ دنوں کے لیے چلے جاؤ۔ ہنی کا دل بہل جائے گا، اس کا دل آپ ہی بہلائیے، میرے پاس وقت نہیں۔ وہ روکھے انداز میں بولا، ایسے کون سے پہاڑ توڑنے ہیں دنیا بھر کے، بیوی شادی کے بعد گھومنے جاتے ہیں۔ ارغمان، میرا دل چاہتا ہے میں پہاڑ کی چوٹی کو چھوتے بادلوں کو دیکھوں۔ ریگے ساحل پر قدم دھرتے ہوئے اس نے سر اٹھا کر نیلگوں فلک پر ڈولتی آچھی رنگ میں بھیگی بدلیوں کو دیکھا تھا۔
میں نے کبھی پہاڑ پر ہوتی بارش نہیں دیکھی، میں اس کی آواز سننا چاہتی ہوں، لاؤ ہاتھ۔ ارغمان نے اس کے سامنے آ کر ہتھیلی پہ ہلائی۔ لائبہ نے تحیر امیز استجاب سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت میں دے دیا۔ میں شادی کے بعد تمہیں دنیا کے سارے پہاڑ گھماؤں گا، اس نے ایک وعدہ کیا تھا، کہاں کھو گئے؟ تمہارے دادا بھی یہی کہہ رہے تھے۔ وہ چونکا اور دل میں اترے ملال کے رنگوں کو محسوس کرنے لگا۔ ہنی نے کہا کچھ نہیں، مگر منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میرے پاس وقت نہیں۔ وہ ریموٹ ٹیبل پر اچھال کر دو سیڑھیاں پھلانگتا گیا۔ پتہ نہیں کیا سوچ رکھا ہے اس لڑکے نے۔ پہلے مان کتنے اچھے ہوتے تھے، ہر بات مانتے تھے، اب تو ہر بات میں ڈانٹتے ہیں۔ نانو، آپ نے میری شادی زبردستی کیوں کی ان کے ساتھ؟ زبردستی کیسی؟ آپ مجھے بچی تو بالکل مت سمجھا کریں۔ وہ چڑ گئی۔ اسی گھر میں رہتی تھی میں بھی، سب سمجھتی تھی وہ کسی اور کو چاہتے تھے۔ لو ہاں مہاں ہی آپا بتا کر گئی تھی، مگر وہ صاف مکر گئی۔ اس آئینے جیسی شفاف لڑکی کے دل میں شیشے میں بال نہیں آنا چاہیے۔ عمر بھی کیا تھی اس کی، کچھ دنوں کے بعد محض 16 برس کی ہوتی۔ انہوں نے شوہر کو سمجھایا بھی تھا۔ پہلے زمانے کی بات اور تھی، سلیقہ طریقہ گویا گول کر اتنی سی عمر میں پلا دیتی تھی مائیں۔ یہ آج کل کی لڑکیاں تو 20 برس کی عمر میں بچہ بنی رہتی ہیں۔ بس کتابیں پڑھ لیں، ٹی وی دیکھ کر خوش ہو لیا اور سمجھیں کہ زندگی یہی ہے۔ مگر انہوں نے آرام سے کہہ دیا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب وہ پوتے کے تیور دیکھ دیکھ کر ہولتی رہتی۔ آپا نے سمجھایا کچھ دنوں کے لیے میرے پاس بھیج دیں، تنہا گھومے پھریں گے تو شاید دونوں کے دلوں میں کچھ فطری محبت جاگے۔ مگر یہاں تو وہ جانے کو تیار نہ تھا۔ نے طویل سانس لے کر اسے دیکھا اور میاں کو مٹھی میں کرنے کے نسخے بتانے لگیں۔ چھوڑے نانو، وہ 6 فٹ کا بندہ میری نازک سی مٹھی میں کہاں سے آئے گا؟ دفع کریں اور گانے سنیں۔ اس نے آرام سے میوزک چینل سیٹ کر کے لاپرواہی سے کہا اور گانے سننے لگی۔ بیچاری نانو سر پکڑ کر رہ گئیں۔ وہ آفس کیا آیا، سب نے اسے حسب توفیق گورا اور حیرت کا اظہار کیا۔ وہ جھنجھلا کر رہ گیا۔ یہ کہاں لکھا کہ شادی کے بعد بندہ آفس نہیں آتا؟ لکھا تو یہ بھی نہیں کہیں کہ شادی کے تیسرے دن آفس بھاگ آؤ۔ تم یقین کرو تمہارے بغیر یہ میگزین مارکیٹ میں آ جائے گا۔ وسیم نے کہا تو عالیہ بھی بول اٹھی، ہمارا تو خیال تھا تم ہنی مون کے لیے نکل گئے ہوگے۔ ان سب کے استجاب امیز لہجے پر وہ جھنجھلایا تھا مگر سنبھل گیا۔ ہاں جا تو رہے ہیں، میں نے تو یوں ہی تم لوگوں سے آیا تھا۔ وسیم اور ساجد بے ڈنگے پن سے ہنسنے لگے۔ تمہارا خیال تھا ہم تمہارے بغیر اداس ہوں گے، باڑ میں جاؤ۔ وہ خفا ہو کر اٹھنے لگا تو طاہر نے اس کا بازو تھام لیا۔ ہمیں یقین ہو گیا ہے تم ہم سب سے بہت محبت کرتے ہو۔ ویسے ارغمان تمہاری وائف بہت پیاری ہے، انوسینٹ اینڈ کیوٹ۔ عالیہ نے کہا وہ سب ہی ولیمے پر آئے تھے ماں سوائے لائبہ کے۔ ہاں واقعی، مگر ارغمان سے ذرا چھوٹی لگتی ہے بابی۔ ہاں تھوڑی ینگ ہے، مگر ارغمان کے ساتھ سوٹ کر رہی تھی۔ ارغمان تم لوگ واپس آؤ گے تو ہم لوگ تمہاری دعوت کریں گے، عالیہ نے کہا تو سب لوگ تائید کرنے لگے۔ مگر تم لوگ جا کہاں رہے ہو؟ ساجد نے پوچھا۔ پہلے ایبٹ آباد آپا کے پار، پھر وہاں سے آگے کہیں بھی۔ اس نے پھیکی سی مسکراہٹ لبوں پہ لا کر کہا، مقصد انہیں ٹالنا تھا، بہت انا پرست تھا، کسی دوسرے کو یہ شبہ تک نہیں ہونے دینا چاہتا تھا کہ یہ سب اچانک اور زبردستی ہوا تھا۔ وہ لوگ اب بھی ہنا کو ڈسکس کر رہے تھے، ارغمان کی قسمت پر رشک کر رہے تھے۔ اس نے اکتا کر لائبہ کی خالی ٹیبل کو دیکھا، وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ لائبہ نہیں آئی آج؟ اسے پوچھنا ہی پڑا۔ ہاں وہ کچھ دن آفس نہیں آئے گی، شاید کہیں جا رہی ہے۔ وسیم نے بتایا تو بے اختیار ہو کر پوچھنے لگا، کہاں جا رہی ہے؟ میں نے پوچھا نہیں۔ ہاں ارغمان، وہ تمہارے ولیمے پر نہیں آئی، کیا تم نے انوائٹ نہیں کیا تھا؟ عالیہ نے اچانک پوچھا۔ کیا تو تھا، شاید مصروف ہوگی۔ اس کا لہجہ خود بخود مدھم سا ہو گیا۔ پھر وہ کھڑا ہوا تو وسیم نے حیرت سے پوچھا، کدھر بھائی؟ بس اب چلتا ہوں۔ ہاں اب کہاں ٹھہرو گے؟ مائنی ہیزی سے مسکرایا اور ارغمان بیزار سا ہو کر باہر نکل گیا۔ کچھ لمحے یوں ہی سڑکوں پر بائک دوڑانے کے بعد اس کا رخ لائبہ کے فلیٹ کی طرف تھا، مگر فلیٹ پر تالا پڑا تھا۔ وہ کچھ لمحے بند دروازے کو گھورتا رہا، پھر خاموشی سے پلٹ آیا۔ کس سے بھاگ رہی ہو لائبہ مراد، مجھ سے یا اپنے آپ سے؟ پررونق سڑک کے کنارے بائک روک کر اس نے کسی آشنا چہرے کو تلاشنے کی کوشش کی۔ شاید تمہیں کسی نے یہ نہیں بتایا، دوریاں محبتوں کو بڑھا دیتی ہیں۔
کیا تمہارے یوں چھپ جانے سے وہ تحریر مٹ جائے گی جو خود محبت نے اپنے مقدس ہاتھوں سے ہمارے دل پر گندا کی تھی؟ اس کے دل پر اداسی قطرہ قطرہ برسنے لگی۔ بڑی سڑک پر اس نے خود کو تنہا اور اکیلا محسوس کیا۔ کیا یوں تم مجھے بھول جاؤ گی لائبہ مراد؟ اس نے اپنا تحیر بڑا سوال ہواؤں کے سپرد کیا تھا۔